अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बाखबर सुबह। मैं हूं फैसल अब्बासी। इस उम्मीद और यकीन के साथ कि सुबह तमाम इंसानों के लिए सलामती का पैगाम लेकर आई है। आपके सुबह को, आपके दिन को बाखबर बनाने के लिए हम हाजिर हैं। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार इकराम होती साहब। होती साहब, बहुत शुक्रिया आपका। उनके साथ ही साथ मौजूद हैं सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट 92 न्यूज़ तज्ज़ियाकार सोहेल इकबाल भट्टी साहब। भट्टी साहब, आपका भी शुक्रिया, आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। 92 न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक सईद आवान हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं। मलिक साहब, आपका भी शुक्रिया, आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं जवाद आवान, 92 न्यूज़ के नुमाइंदे। जवाद, आपका भी शुक्रिया। और पेशावर से हमें ज्वाइन करेंगे आरिफ खान। आज के प्रोग्राम में हम कुछ तज़किरा करेंगे कौमी कर्जा उतारने का मंसूबा, और अब ईवान के अंदर ये कर्जा उतारने के लिए, ये कर्ज कैसे उतारा जाए, इसके लिए भी कमेटी तश्कील दिए जाने की बातें हो रही हैं। होती साहब से हम ये जानेंगे। इसके साथ साथ जबरी लापता अफराद का मामला और इंसानी हुकूक की जो कमेटी है उसका इजलास भी हुआ, उसमें क्या कुछ हुआ ये भी हम होती साहब से जानेंगे। भट्टी साहब से हम जानना चाहेंगे, इंतहाई अहम खबर है LNG मुआहिदा। LNG जिसको पाकिस्तान की तारीख में गेम चेंजर कहा जाता रहा, अब जो मौजूदा वज़ीर पेट्रोलियम हैं चौधरी सरवर, उनके कहने पे अब गुलाम सरवर खान जी, अब उनके कहने पे ये छानबीन की गई है इन मुआहिदों की। इंकशाफ बड़ा दिलचस्प हुआ है। पाकिस्तान की जानिब से एक नहीं, कतर के साथ 2 मुआहिदे किए गए हैं। इनकी शराइत क्या हैं ये हम भट्टी साहब से जानेंगे। इसके साथ साथ भट्टी साहब से हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे, PTI और अवामी तहरीक के धरने के दौरान एहतजाज करने वाली बरतरफ खातून DSP पंजाब पुलिस की इंसाफ के मुंतज़िर हैं, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब से वो इंसाफ चाहती हैं। उनका मौक़िफ़ क्या है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। जवाद आवान हमें लाहौर से बताएंगे, मुल्क की आला खुफिया एजेंसी को टास्क दे दिया गया है ब्यूरोक्रेसी में मौजूद जो करप्ट अनासिर हैं उनको हंट किया जाए और फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मलिक सईद आवान हमें बताएंगे, इलेक्शन कमीशन की जानिब से अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के अहसासों की छानबीन का अमल तेज़ हो रहा है, और बहुत से अरकान ऐसे हैं कि जो मालूमात उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर्स के साथ दर्ज करवाई और अब बाद में जो इंकशाफ हो रहे हैं उनमें तजाद पाया जा रहा है। पेशावर से आरिफ खान हमें बताएंगे, इससे पहले PTI की हुकूमत की जानिब से तालीम को लेकर खासा प्रचार किया गया, उन्होंने बेहतरी लाई, लेकिन क्या वजह है 973 स्कूलों में सिर्फ 30 तलबा ज़ेरे तालीम हैं, ये हम आरिफ खान से जानेंगे। सबसे पहले होती साहब आपकी तरफ, कर्जा 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 यही सबसे हॉट टॉपिक है, यही हम लोग सुन रहे हैं, यही सबसे बड़ा मसला है। ईवान के अंदर अब सुना है कमेटी तश्कील दी जा रही है, क्या ये कमेटी कुछ तजावीज़ ऐसी दे सकती है कि ये कर्ज उतर सके? हाँ जी, बुनियादी मसला क्या है? बुनियादी मसला ये है कि टैक्स और रेवेन्यू के जो अदारे हैं वो भत्ताखोरी पे लगे हुए हैं, वो चोरी चकारी पे लगे हुए हैं। रियासत जो है अपने खर्चे बढ़ाने और ख़र्चों को पूरा करने के लिए कर्जा लेने पे लगी हुई है। ये जो एक बहुत बड़ा गंभीर मसला बन गया है, इस पे भट्टी साहब आपकी तवज्जो चाहूँगा कि ये जो भत्ता है, हम रोज़ाना स्टोरी करते हैं, सबसे ज़्यादा स्टोरीज आप ही करते हैं कि भत्ते कौन से अदारे में लिए जा रहे हैं ज़्यादा। ये भत्ते लिए जा रहे हैं और इसको ख़त्म नहीं किया जा रहा ताकि रियासत के पास कुछ पैसे आएँ। दूसरी तरफ रियासत मान नहीं रही कि मैं ख़र्चा कम करूँ और कर्जे पे कर्जा लिए जा रही है। ये जो भत्ता और कर्जा है, अब इसने अपना जो इंजाम है वो पाकिस्तान को दिखा दिया है कि अब हम ना बिजली चला पा रहे हैं, ना हम पुलिस चला पा रहे हैं, ना हम पानी का मसला हल कर पा रहे हैं, ना हम गैस की कीमत को बरकरार रख सकते हैं। आपने कल कहा था 180% कीमत बढ़ रही है, वो मौखर हो गई, लेकिन वो बढ़ेगी। अब इतने बड़े मसाइल जो खड़े हो गए हैं, इस दौरान ये सोच पैदा हो गई है कि भाई ये जो कर्जा बढ़ रहा है, ये तो अब बैंक भी देना बंद कर रहे हैं हमें, तो हमें क्या करना चाहिए? पाकिस्तान में कानून है, उसका नाम है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट। उस यानी कि आप अपने अखराजात को महदूद रखें अपनी वसाइल तक, और उसके बाद कर्जा लेना भी है तो आपने इस हद से ज्यादा नहीं लेना। इसका कानून है। इस कानून की तरफ तवज्जो कोई नहीं दिला रहा। एक कमेटी अब तजवीज़ आ गई है, कल सेनेट की जो फाइनेंस कमेटी है उसमें ये तजवीज़ आई कि एक सब कमेटी बननी चाहिए जो सिर्फ कर्जे पे बात करे, कर्जे को उतारने का प्लान दे। इस प्लान में
بنیادی جو باتیں شامل ہوں وہ یہ ہوں کہ جو قرضہ لیا گیا ہے یہ محاصل کے مطابق نہیں لیا گیا، تو اس کو محاصل کے یعنی ٹیکس اور اس کے مطابق اپنی آمدنی کے مطابق نہیں لیا گیا، اس کو وہاں پہ کس طرح جوڑنا ہے، یعنی کہ خرچہ کس طرح کم کرنا ہے۔ دوسرا کہ جو ادارے ہیں جنہوں نے بھتے کے بجائے اب صحیح کام کرنا ہے وہ ہیں محصولات کے ادارے، ان کو کس طرح ری سٹرکچر کرنا ہے۔ پھر تیسرا ہے کہ مختلف ادارے جو ان پہ نظر رکھتے ہیں، مثلا ایف بی آر ہو گیا، وزارت تجارت ہو گئی، نیشنل ٹیرف کمیشن ہو گیا، پیپرا ہو گیا، مسابقتی کمیشن اور پلاننگ کمیشن، اس پہ کس طرح نظر رکھنی ہے، ان کو جہاں جہاں ری سٹرکچر کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے تاکہ یہ اپنا کام صحیح طرح کریں۔ پھر کن شعبوں میں ترقی ہونی چاہیے، انجینئرنگ میں، زرعی پروسیسنگ میں اور معدنیات میں، یہ تین بنیادی ہیں ہمارے۔ ان کی پروسیسنگ انڈسٹری جو ہے اس کو آپ نے فروغ دینا ہے، لہٰذا آپ نے ایک پاور بیس بنانی ہے کس چیز کی، ایکسپورٹ سرپلس کی، تاکہ آپ ڈالر پاؤنڈز بیرونی کرنسی پاکستان لا سکیں، کیونکہ اسی کا تو بحران بنا ہوا ہے ایگزیکٹلی ڈالر کا، خرچے کا، محصولات کا اور قرضے کا، جو چار مل کر پاکستان کو تباہ کر رہے ہیں اس وقت، پاکستان کی مالی حالت کو۔ اس پہ کمیٹی بنانے کی تجویز آئی، اور کل جو کمیٹی کے چیئرمین ہیں نائک صاحب، فاروق نائک صاحب، انہوں نے کہا کہ اس کو سینٹ میں پیش کریں اور وہاں سے منظور کرا کہ نئی کمیٹی بنائیں۔ اس سلسلے میں تجویز پیش کی ہے ہمارے سینیٹر صاحب عتیق شیخ صاحب نے۔ جی ہوتی صاحب، سینیٹر میاں عتیق شیخ صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں، ان سے بھی گفتگو کر لیتے ہیں۔ بہت شکریہ سینیٹر صاحب آپ کے وقت کا۔ بہت سی کمیٹیز ہیں جن کو آپ ہیڈ بھی کر رہے ہیں، آپ ممبر بھی ہیں۔ یہ کمیٹی جس کی تجویز دی گئی ہے کہ قومی قرضہ اتارنے کے لیے کمیٹی تشکیل دی جائے، روایت تو یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جس معاملے کو طول دینا ہو اس کے لیے کمیٹی بنا دی جاتی ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کمیٹی اتنی سالڈ سجیشنز دے سکتی ہے اور ان پہ عمل درآمد کروا سکتی ہے کہ قومی قرضے کا مسئلہ حل ہو سکے؟ بہت شکریہ بھائی، میں آپ کو صبح بخیر۔ اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ کمیٹی بنائی اس لیے جاتی ہے کہ جس معاملے کو طول دینی ہو، جس معاملے کو سرد خانے میں رکھنا ہو، تو میں بات کروں گا آج کے نئے پاکستان کی، اور جو جذبہ مجھے اس وقت دیکھنے میں نظر آ رہا ہے نہ صرف سینٹ میں بلکہ دوسرے ایوانوں میں بھی، اور ساتھ ہی ساتھ سب سے بڑی بات جو اس وقت میں ہماری کیبنٹ ہے، کیبنٹ کی میٹنگ ہفتے میں 2 مرتبہ ہو رہی ہے، اور وہ نظر آ رہا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ جتنے معاملات ہیں ان کو ترجیحی بنیاد پر لایا جائے۔ اب جیسے آپ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، آپ قوم کو بتا رہے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے اور اس کو کس طرح سے حل کیا جائے، اس کے بعد ہم جو لیجسلیٹر ہیں یہ ہماری ریسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم اس کے ایک لیجسلیٹو پروپوزل بنائیں۔ اب یہ کل جو معاملہ میں لے کر آیا کمیٹی کے سامنے، وہ بڑا معاملہ بڑا کلیئر ہے۔ ہم یہ سنتے آ رہے ہیں عرصہ دراز سے کہ جب بھی حکومت تبدیل ہوتی ہے، ہر آنے والی حکومت یہ کہتی ہے کہ جانے والی حکومت نے اتنے قرضے لے لیے اور ان قرضوں میں جو ہے وہ انہوں نے یہ کیا، وہ کیا، ایسے کیا، ویسے کیا، اور جو فگر دیے جاتے ہیں معذرت کے ساتھ جب ہم رپورٹ پڑھتے ہیں تو وہ جب اسٹیٹ بینک کی ابھی ریسنٹلی 2 دن پہلے رپورٹ لے ہوئی ہے پارلیمنٹ میں، اس میں کچھ اور فگر ہے۔ جب اپنا ہماری فائنانس ڈویژن کی بات آتی ہے تو فائنانس ڈویژن ان فگرز کو کسی اور طریقے سے کوٹ کرتا ہے۔ ایون یہاں تک کہ جو ایف بی آر کے اپنے ذاتی فگرز ہیں وہ بھی مختلف جگہ پہ مختلف طریقے سے ہو جاتے ہیں۔ اب جو ہم نے قرضوں کی بات کی، میں اس پر سب سے پہلی چیز یہ کہوں گا کہ وہ قرضے ہمارے 28,000 ارب کے ہیں یا وہ 30,000 ارب کے ہیں یا جتنے بھی ہیں، سب سے پہلی یہ چیز ہے کہ ایک اتھینٹک فگر ہونا چاہیے۔ اگر ملیشیا کے مہاتیر محمد ایک ہفتے کے اندر یہ سب معاملات کر سکتے ہیں اور پرائم منسٹر کے گھر سے سارا کچھ نکال کر لا سکتے ہیں، تو ہمارے وزیر اعظم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمارے آئی جی صاحبان کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمارے ادارے کیوں نہیں کر سکتے؟ معذرت کے ساتھ یہ اداروں میں جو لوگ ہیں یہ بھی ڈرتے ہیں، یہ قطعی طور پر نہ تو احتساب کرنا چاہتے ہیں، اور آپ لوگ بڑے تندہی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ مسائل تو یہ بہت نئے مسائل نہیں ہیں، یہ صورتحال بہت پہلے سے واضح ہے۔ کتنا عرصہ لگے گا آپ کو، آپ کی حکومت کو اور آپ کے سب اتحادیوں کو مل کے اس معاملے کی واضح کو اسٹریٹجی اپنانے کے حوالے سے واضح روڈ میپ دینے کے لیے؟ بھائی اس وقت میں 21 وزیر ہیں اور 12 وزیر اور بننے جا رہے ہیں، یہ تقریباً آپ سمجھ لیجئے گا کہ 33-36 کے قریب وزیر ہوں گے۔ ہم لوگ صرف 2 ہیں، ہماری وہ آواز جتنی ہے ہم اس کو بلند کریں گے اور ہم زور ڈالیں گے
نہ صرف کیبنٹ کمیٹی کی میٹنگ میں پرائم منسٹر سے جب بھی ملاقات ہوگی ہم ٹھیک، کہیں گے کہ بہت شکریہ عمل کرنا سینیٹر ہو۔ میاں عتیق شیخ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہوتی صاحب انہوں نے حوالہ دیا مہاتیر محمد کا۔ مہاتیر محمد نے مئی 2018 میں حکومت سنبھالی اور ایک ہی ہفتے میں نجیب رزاق کے خلاف انٹرنیشنل اداروں کو انہوں نے خط لکھ دیے ان کے اکاؤنٹس فریز کر دیے جائیں، لیکن ابھی وہ صرف یہی نہیں، اوورال جو ان کی اکنامک پالیسی تھی چائنا سے متعلق انہوں نے بہت بڑا فیصلہ کیا۔ جی بلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ تھی، انہوں نے کلیئر کٹ، پہلے سے وہ کلیئر تھے کہ جب میں نے اقتدار مجھے ملے گا تو میں نے کیا کرنا ہے ود ان 10 days، تو انہوں نے کر ڈالا تھا۔ لیکن یہاں پر تو ابھی میٹنگ چل رہی ہے، پلان بن ابھی رہا ہے، اس پہ ٹائم لگے گا۔ اس پہ نیا پاکستان کو لے کے خاصی اس بات پہ تنقید بھی کی جا رہی ہے۔ بھٹی صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا، انتہائی اہم معاملہ ایل این جی جس کو گیم چینجر کہا جاتا رہا ہے، اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا یہ آپ کہہ لیں کہ مرغوب معاملہ تھا، مشغلہ تو میں نہیں کہوں گا، جس کا انہوں نے دفاع بھی کیا اور مانے بھی کہ آؤٹ آف وے جا کے میں نے اس پہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے کی ہیں۔ اب خبر یہ ہے کہ ایک نہیں دو معاہدے ہوئے، لیکن دونوں کی شرائط میں بھی کوئی فرق ہے، اور پاکستان کیا اس قابل ہے کہ ری نیگوشیٹ کر سکے؟ فیصل، مسلم لیگ نون کی حکومت نے اقتدار سنبھالنے کے ساتھ ہی پہلے دن سے جو کاوش کی تھی اور جو توانائی بحران کا خاتمہ ان کے ایجنڈے میں شامل تھا، اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے دن رات ایک ہی چیز کے اوپر جو سب سے زیادہ کام کیا تھا وہ تھا ایل این جی کے ایگریمنٹ، ایل این جی کی پروکیورمنٹ کا معاملہ، اور دوسرا معاملہ ایل این جی کی ٹرمینل کے تعمیر کا معاملہ۔ انہوں نے پیٹرولیم سیکٹر جو پاکستان کی معیشت کے اندر ایک بیک بون کی حیثیت رکھتا تھا اس کو نیگلیکٹ کیا رکھا، اس کے اندر کوئی امپروومنٹ نہیں کی۔ ایل این جی کی خریداری اور ایل این جی ٹرمینل اور پائپ لائن، اس کے اوپر ان کا فوکس رہا۔ لیکن اس عرصے کے دوران جو سب سے بڑی ڈیبیٹ رہی، اپوزیشن جماعتوں نے خصوصی طور کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ اس معاملے کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ مہنگے دام کے اوپر ایل این جی کا معاہدہ کیا گیا ہے قطر کے ساتھ، شرائط پارلیمنٹ کو بتائی نہیں جا رہی، معاہدہ ان کے ساتھ شیئر نہیں کیا جا رہا، معاہدے کی دستاویز ان کے ساتھ شیئر کی جائیں۔ تو شاہد خان عباسی صاحب نے کہا تھا کہ اب جس فورم پہ آپ چاہیں میں جواب دینے کو تیار ہوں، لیکن یہ معاہدہ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کیا جا سکتا۔ وعدہ کیا گیا تھا تحریک انصاف کی حکومت کا کہ جب ہم اقتدار میں آئیں گے، اور چودھری سرور خان صاحب نے انہوں نے پیٹرولیم منسٹر بننے کے بعد پہلی پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا جی کہ میں انٹرنل لیول کے اوپر ان معاملات کی انکوائری کا آرڈر میں نے کر دیا ہے اور اس کی چھان بین کریں گے، اور پھر اس کے بعد تمام تر معلومات پبلک کریں گے۔ تو پھر ہم نے بھی ذرا چھان بین لگانے کی کوشش کی کہ پھر پتہ چلایا جائے کہ اب ان ریڈ ریبن کے اندر بندھی ہوئی فائلوں کو کھولنے کا وقت آ گیا ہے کہ ان فائلوں کے اندر کیا چھپا ہوا ہے۔ اب لیٹسٹ سچویشن یہ ہے کہ چودھری وزیر پیٹرولیم، وفاقی وزیر پیٹرولیم سرور خان صاحب کی قائم کردہ کمیٹی نے ان معاہدوں کی تمام تر تفصیلات کی چھان بین مکمل کر لی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ ہے، پھر ہم نے کوشش کی اور ہم نے باخبر پروگرام نے قطر کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کی کاپی حاصل کر لی ہے، اور ہم اپنے ناظرین کو بتانے جا رہے ہیں پہلی مرتبہ کہ قطر کے ساتھ مسلم لیگ نون کی حکومت نے ایل این جی خریداری کا ایک نہیں ہوتی صاحب دو معاہدے کیے۔ ایک 15 سالہ معاہدہ ہے جس کو بین الحکومتی G2G گورنمنٹ معاہدے کا نام دیا گیا ہے، ایک اور معاہدہ ہے جو کہ سپاٹ ایل این جی کی خریداری سے متعلق ہے، جس کی نہ تو ای سی سی سے منظوری لی گئی، نہ اس کی وفاقی کابینہ سے منظوری لی گئی۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کی ہدایت کے اوپر اس وقت کے سابق ایم ڈی پی ایس او ایکٹنگ ایم ڈی کا چارج دیا گیا تھا شاہد اسلام صاحب نے، مارچ 2015 میں یہ ایگریمنٹ کیا تھا، اور دوسرا معاہدہ فروری 2016 میں کیا گیا۔ ان دونوں معاہدوں کی کاپی ہمارے پاس موصول ہو چکی ہے۔ آج ہم بات کریں گے جو 15 سالہ ایگریمنٹ ہے وہ کیا معاہدہ کیا گیا ہے، اس کے کیا کانسیکوینسز ہیں، اور تحریک انصاف کی گورنمنٹ جو ایفرٹس کرتی تھی، جو کلیم کرتی تھی کہ ہم اس معاہدے کو اوپن کریں گے، اس کے اوپر تفصیلات عوام کے ساتھ شیئر کریں گے، اور ہو سکا تو شاید ہم اس کی قیمت میں بھی کمی کی کوشش کریں، تو وہ آج ہم بتانے جا رہے ہیں۔ اور دوسرا جو معاہدہ ہے جو کہ انتہائی خاموشی کے ساتھ خلاف قانون، خلاف ضابطہ کیا گیا، اور اس معاہدے کے تحت 10 ارب روپے مالیت کے ایل این جی خریدی گئی، وہ ہم آنے والے پروگرام میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو وہ معاہدہ جو 15 سال کے لیے کیا گیا ہوتی صاحب انتہائی کڑی شرائط، سخت شرائط پر کیا گیا ہے۔ پاکستان کے G2G بیسس کے اوپر اس معاہدے کے اندر ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ 15 سال کا معاہدہ ہے، 31 دسمبر 2031 تک مؤثر رہے گا، لیکن ابتدائی 10 سال تک 2026 تک
آپ اس معاہدے کو ختم نہیں کر سکتے. 10 سال بعد کیا ہو سکتا ہے؟ 15 سال ایگریمنٹ ہے, 10 سال بعد قطر چاہے تو ایل این جی کی اس قیمت کو مزید بڑھا سکتا ہے. اور قطر مزید اس قیمت کو بڑھا سکتا ہے, اور اگر آپ کو اس شرائط منظور نہیں ہے, اور اگر آپ چاہتے ہیں 10 سال بعد قیمت کم ہو اور قطر چاہتا ہے کہ نہیں قیمت میں اضافہ ہو, اور آئندہ اس وقت 10 سال بعد 6 ماہ کے دوران یہ معاملہ طے نہیں پاتا, تو پھر دونوں پارٹیاں متفقہ طور کے اوپر ایگریمنٹ 5 سال قبل ختم کرنے کی مجاز ہیں. اس سے پہلے آپ ایگریمنٹ ختم نہیں کر سکتے. اس میں بھی لمٹ کوئی نہیں ہے کہ کتنی بڑھائیں گے؟ کوئی لمٹ نہیں ہے, اوپن رکھا ہوا اس معاملے کو, ہاتھ بندھے ہوئے ہر طرح سے پاکستان کے. اس کے بعد دوسرا بڑا معاملہ, آپ کو پابند کر دیا گیا ہے اس معاہدے کے تحت کہ آپ کے ہاں کوئی مسئلہ مسائل ہے, ایل این جی کی پیداوار کم ہے, پی ایس او ڈیفالٹ کر رہے ہیں, پی ایس او کی مالی صورتحال خراب ہے, چونکہ ایگریمنٹ کے اوپر دستخط کیے ایم ڈی پی ایس او نے آن بیہاف آف گورنمنٹ آف پاکستان, پیمنٹ انہوں نے کرنی ہے. اس صورتحال کے اندر آپ کو پابند کیا گیا ہے کہ 1 سال کے اندر آپ نے 3.75 ملین میٹرک ٹن ایل این جی ہر صورت خریدنی ہے, جس کی مالیت بنتی ہے تقریباً $2 ارب. یعنی کہ آپ نے قطر سے اس ایگریمنٹ کے تحت جو 15 سالہ ہے, 1 سال کے دوران $2 ارب مالیت کی ایل این جی ہر صورت خریدنی ہے, جو مقدار میں نے آپ کو بتائی ہے 3.75 ملین میٹرک ٹن سالانہ. اچھا, اس سے اگر آپ جتنی بھی آپ کم خریدیں گے, آپ نہیں خرید پاتے کسی بھی وجہ سے, تو آپ کو اس کم جتنی کم مقدار آپ خریدیں گے سالانہ, آپ کو اس کی پیمنٹ کرنی ہوگی. آپ نے مال نہیں پرچیز کیا, 2 ارب آپ نے دینا ہی ہے. آپ نے ایک سیکنڈ یہاں پہ رک جائیے. یہ تو کیپیسٹی چارج کا معاہدہ کیا ہوا ہے بجلی والوں سے, اور ہم نے گیس والوں سے معاہدہ کیا ہوا ہے کہ اتنے سے کم نہیں خریدیں گے. تو یہ تو ڈبل جگہ ہم پھنسے ہوئے ہیں, بجلی والوں کے پاس بھی پھنسے ہوئے ہیں, گیس والوں کے پاس اور جگہ بھی ہے, اس میں بڑی سی ٹرمینل کے ساتھ بھی کیپیسٹی پیمنٹ کا معاہدہ ہے, وہاں پر بھی پھنسے ہوئے. ٹھیک ہے, اور غلام سرور خان صاحب کی دیکھتے ہیں مزید فائنڈنگز کیا ہیں. بٹی صاحب اس معاملے پہ کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں, جو ہی کہ مزید بھی اس سے متعلق ڈیولپمنٹ ہوتی ہے آپ کے سامنے ہم رکھیں گے. جواد آوان لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک نیا سلسلہ ہے, ایک ملک کی اعلیٰ خفیہ ایجنسی کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ بیوروکریسی میں موجود کرپٹ عناصر کی نشاندہی کی جائے, ان کو ہنٹ کیا جائے. جواد بتائیے گا, کیا اس کی کوئی ٹائم لیمٹ بھی ہے, ڈیڈ لائن بھی ہے, کتنے عرصے تک اس ٹاسک کو مکمل کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ تحقیقاتی ایجنسیاں جو ہیں وہ ریکارڈ کیسے حاصل کریں گی؟ اس میں ٹائم لائن جو ہے وہ ابھی ایز سچ کوئی نہیں دی گئی. اس میں کہ جیسے جیسے وہ لوگ آئیڈینٹیفائی کریں گے تو وہ جو متعلقہ انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں, جیسے ایف آئی اے یا نیب ہے یا دوسری ہیں, یا صوبے کے اندر اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ہوگی, ان کے ساتھ وہ شیئرنگ کریں گے. کیونکہ کوئی انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے اس کا مینڈیٹ تو صرف اتنا ہے کہ وہ انفارمیشن گیدر کرے, انفارمیشن گیدر کر کے وہ آگے پاس آن کر سکتی ہے, اور وہ جو متعلقہ محکمے ہیں پھر وہ فردر انکوائریاں کریں گے, اور اس ایویڈنس کی بیس پہ جو انہوں نے گیدر کی ہوگی. اچھا, یہ آپریشن صرف پنجاب, کے پی اور اسلام آباد کی حد تک ہے یا پھر 4 صوبوں میں ہوگا؟ جی دیکھیں, جہاں پہ تو فیڈرل انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے سویلین ٹاپ, اس کا مینڈیٹ تو پورا پاکستان ہے, لیکن دوسری طرف ہم دیکھیں تو صوبوں میں آئیں گے تو پھر یہ پنجاب اور کے پی کے ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو صوبے میں جو لوگ کام کر رہے ہوں گے, صوبوں میں جو سرو کر رہے ہوں گے, وہ پھر ان کے چارٹر سے جو صوبائی ہیں ان کے باہر چلے جائیں گے. جو فیڈرل ایجنسی ہے وہ ساروں کو کور کر رہی ہے. اس میں ایک ایڈیشنل چیز جو ہے وہ میں آپ کو اس میں ایڈ کر دوں کہ ایک نیا پروگرام جو ہے وہ ایک وفاقی اور صوبائی انٹیلیجنس ایجنسی, انٹیلیجنس بیورو اسپیشل برانچ میں وہ شروع کیا جا رہا ہے, جس میں ایک اسپیشل سیل بنیں گے جو پبلک سرونٹس کا واچ اینڈ سرویلنس سیل ہوگا. یہ نہیں ہے کہ ایسا کام پہلے نہیں ہوتا رہا, یا کسی پریویس گورنمنٹ نے, بھٹو صاحب نے بھی اس پہ بڑا ہیکٹک کام کیا تھا, بیوروکریٹس, بلکہ انہوں نے پولیٹیکل اپوننٹس جو ہیں ان کو بھی چیک کرنے کے لیے اس قسم کی ٹاسکنگ کی تھی. تو یہ کام پہلے بھی ہوتے رہے ہیں, لیکن یہ ذرا اس دفعہ اس کو نئے نام دے کے اور ان کو دوبارہ سے ان میں علیحدہ سیل انٹرنل ونگ کے اندر کریٹ کر کے, وہ سیل باقاعدہ کریٹ کر کے جن کا ٹارگٹ اور فوکس جو ہے وہ صرف جو ہے بیوروکریسی ہوگی, اور اس میں وہ میگا اسکینڈلز اور دیگر جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں, اور ان کے سروس میں ایک بیوروکریٹ کا سروس جوائن کرنے سے لے کر اب تک موجودہ پوزیشن تک اس کے جو اثاثہ جات ہیں ان کو چیک کیا جائے گا. اچھا جواد, یہ بھی بتائیے گا, معاف کیجیے گا, آپ نے اینٹی کرپشن کے محکمے کا تذکرہ کیا, پھر آپ نے فیڈرل ایجنسیز کا بھی تذکرہ کیا, لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بالخصوص صوبائی محکمہ اینٹی کرپشن ہے ان پہ تحفظات کا اظہار کرتے ہیں. وہ موجودہ حکومت کے لیے کتنا ریلائبل ہوگا کہ وہ محکمہ اینٹی کرپشن پہ انحصار کریں؟ دوسرا, اگر ہم ایف آئی اے کی بات کریں اس میں بھی بہت سے لوگوں کے تحفظات ہوتے ہیں, تو یہ کتنا ٹرسٹ وردی آپریشن کتنا ہوگا؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آفسرز جو ہیں ان کو چینج کر رہی ہے, کئی آفسرز لا رہی ہے, ایف آئی اے میں بھی تبدیلیاں ہو رہی ہیں, دوسری اینٹی کرپشن میں بھی ہو رہی ہیں. تو اس میں ابھی وہ لوگ لائیں گے صحیح لوگ جو ہیں جو ان کے مطابق ابھی تک
جو ان کو لگے گا کہ جو افسران جو ہیں صحیح کام کر رہے ہیں، جن کا میکسیمم ٹریک ریکڈ جو ہے وہ اچھا ہے، ان کو لگا کے بلکہ ان سے کام لیا جائے گا۔ بلکہ یہ جو خصوصی سیل جو کریٹ کیا جا رہا ہے پبلک سرونٹس واچ اینڈ سرویلنس جو ہے، اس کے لیے تو لوگ ہی انہی کو باقاعدہ ایک ہینڈ پک ٹیم ہوگی جو ہو سکتا ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے مشاورت کے ساتھ خود پک کریں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو ایجنسی کا ہیڈ ہے ٹاپ ایجنسی کا سویلین اس کی مشاورت سے کریں۔ تو یہ اس طرح جو ہے سلسلہ کیا جائے گا، اور اس کو وہ خود آپ دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب نے ابھی تک پرائم منسٹر نے انٹیریئر منسٹری جو ہے وہ اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، اور اس کا مقصد بھی یہی ہمیں پتہ لگتا ہے۔ پی ٹی آئی کے جو دوست ہیں، جو منسٹرز ہیں، جو کیبنٹ ممبرز ہیں یا کیبنٹ بننے سے پہلے بھی اس وقت اناؤنس کیا تھا خان صاحب نے، تو ان کا خیال یہی تھا کہ خان صاحب نے انٹیریئر منسٹری اس لیے اپنے پاس رکھی ہے تاکہ وہ اس کو پورا فوکس کر سکیں اور خود ہر چیز کو دیکھ سکیں اور اس کو ڈائریکٹلی کنٹرول کر سکیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے وزارت داخلہ اپنے پاس رکھی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے وہ اس کو کیسے لے کے چلتے ہیں۔ آپریشن تو ہمیں ابھی تک بہت شکریہ جواد اوان، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے لاہور۔ ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد جب لوٹ کر آئیں گے کچھ دیگر معاملات پہ بھی بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں 92 نیوز کے نمائندے ملک سعید اوان صاحب۔ ملک صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ سے جانیں گے۔ ملک صاحب آپ سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، جو غلط معلومات دینے والے ہیں ان کو نوٹس بھی جاری کیے جائیں گے۔ پولیٹیکل فائننس ونگ جو ہے وہ ارکان کے اثاثوں کی جانچ پڑتال کے طریقہ کار پر بھی کام شروع کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 90 روز میں کہا جا رہا ہے کہ اس عمل کو مکمل کیا جائے گا۔ یہ وہ سارے معاملات ہیں۔ ملک صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا، پہلے بھی اس طرح چھان بین ہوتی رہی ہے، لیکن اب بات نئے پاکستان کی ہے، تو یہ روایتی انداز سے لے کے کتنی مختلف ہے؟ اچھا عباس صاحب، آپ کو یہ بتاتا چلوں، جیسے کہ آپ نے ریفرنس کیا کہ پہلے بھی چھان بین ہوتی رہی ہے۔ سابقہ اسمبلی کے ختم ہونے سے 1.5 سال کا جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی جانب سے پولیٹیکل فنانس ونگ قائم کیا گیا، جس کو ہیڈ کر رہے تھے ایڈیشنل سیکرٹری فیدار صاحب نے اس حوالے سے کافی محنت کی، ایس او پیز تیار کیے، اور اس کے بعد انہوں نے کام بھی کیا۔ 100 جو N1 سے لے کر 100 تک جو حلقے تھے ان کے انہوں نے سارا کر کے نوٹسز جاری کیے۔ جب نوٹسز جاری کیے تو الیکشن کمیشن پہ پولیٹیکل دباؤ آ گیا، اور الیکشن کمیشن کو اپنے وہ ڈیسیجن سے بیک ہونا پڑا، اور الیکشن کمیشن نے بجائے اس کے مزید آگے بڑھتی خاموشی اختیار کر لی۔ لیکن الیکشن کمیشن نے یہ کام کیا کہ الیکشن کمیشن نے اس چیز کو انتخابی اصلاحات کمیٹی کے اجلاسوں کے دوران اس کے قانون کا حصہ بنا دیا۔ قانون کے تحت یہ ہے کہ 90 دن کے اندر سیکروٹنی کرنی ہے، اور اگر کسی کے غلط اثاثے تفصیلات غلط سامنے آتی ہیں تو وہ الیکشن کمیشن کا مجاز افسر جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی ہدایت کے مطابق 120 دن کے اندر اس کے خلاف شکایت جو ہے وہ درج کرائے گا۔ اب کیونکہ یہ قانونی ایک پابندی ہو گئی ہے، لیکن ایک اور چیز آپ کو بس بتاتا چلوں کہ پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن میں اثاثوں کے لیے جو فارم بے ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جمع کروایا ایفیڈیوٹ بھی، جو سپریم کورٹ کے آرڈر کے تحت ہے، جس میں آپ نے بتانا ہے کہ میری اس سال کتنی تھی اور پچھلے سال میرا کتنا، اس دونوں سالوں کے دوران ڈیفرنس کتنا آیا۔ اور اس بار آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ بعض ارکان کی جانب میں جو تفصیلات جمع کروائی گئی ہیں اس میں فارم بے اور ایفیڈیوٹ دونوں کے میں جو انہوں نے ایسٹس کی تفصیلات بتائی ہیں اس میں بھی واضح طور پہ فرق سامنے آیا۔ مختصر بتا دیجیے گا، بہت امپورٹنٹ جو عمل ہونا ہے وہ اثاثوں کی سکروٹنی 90 دنوں میں انہوں نے مکمل کرنی ہے۔ کیا ایف بی آر کی مشاورت کے بغیر، ایف بی آر کی معاونت کے بغیر الیکشن کمیشن آف پاکستان ارکان پارلیمنٹ کے اثاثوں کی سکروٹنی کو مکمل کر پائے گا شفاف طریقے سے؟ بھٹی صاحب آپ نے بڑا اچھا سوال کیا۔ بھٹی صاحب آپ کو یہ علم میں ہوگا کہ الیکشن کمیشن نے جیسے ہی امیدواروں نے تفصیلات جمع کروائیں اور ان کے نام سامنے آئے تو جتنے بھی ان کے امیدوار تھے سب کی تفصیلات ایف بی آر، نیب اور دیگر اداروں سے انہوں نے منگوا لی تھی، ایف آئی اے سے منگوا لی تھی، جس میں آپ کو پتہ ہے دوہری شہریت کا معاملہ بھی سامنے آیا، قرضے معافی کروانے کا اسٹیٹ بینک کی وہ رپورٹ سامنے آئی ہے۔ اس کے علاوہ ایف بی آر میں جن لوگوں نے ٹیکس جمع کروائے، جنہوں نے نہیں کروائے، وہ بھی تفصیلات آپ کے سامنے آئی ہیں۔
اور اسی لیے جو ہے اب اس کو دیکھتے ہوئے وہ چیزیں سامنے رکھتے ہوئے ان کی تفصیلات جو دی گئی ہیں گوشواروں میں جو انہوں نے چیزیں دی ہیں اس کو دیکھ کے یہ شادی ان کے لیے مزید سسٹم آسان ہو گیا، کیونکہ آدھا کام تو پہلے ہی ہو چکا ہے، جو اداروں سے انفارمیشن چاہیے تھی وہ ان کے پاس موجود ہے اور وہ پبلک بھی کی گئی ہے، الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ موجود ہے، اگر کسی نے وہ انفارمیشن دیکھنی ہے وہ دیکھ سکتا ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ ملک سعید اوان، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ انتہائی اہم معاملہ ہے، دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی اب کی بار یہ چھان بین اس سے پہلے جس طریقے سے ہوتی رہی اس سے کتنی مختلف ہے۔ پشاور سے بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے، تعلیم سے متعلق خبر ہے، کے پی کے گورنمنٹ کی تعلیمی ایمرجنسی اس کا کیا بنا، لیکن ہوتی صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا جبری طور پہ لاپتہ افراد کا معاملہ ہے جو اس کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا ہے، اس میں اس معاملے کو، اس کمیشن کو جو ہیڈ کر رہے ہیں جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب وہ حاضر بھی ہوئے ہیں، کیا کچھ ان سے پوچھا گیا، کتنے افراد ہیں جو حقیقتاً لاپتہ ہیں؟ جی، اصل معاملہ جو جبری افراد کے متعلق ہے، جبری طور پر غائب کیے گئے افراد کے متعلق ہے، وہ ایک ہے سیدھا، جو جن گھرانوں کے افراد گئے ہیں وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ سرکار کے پاس ہے یہ لوگ، جبکہ جو جاوید اقبال صاحب ہیں کمیشن کے سربراہ، وہ کہتے ہیں کہ صرف ریاست کے پاس نہیں ہیں افراد، ان افراد کے غائب ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں، یہ ٹیررسٹوں میں بھی شامل ہو گئے ہیں، یہ نوکریوں کے لیے بھی بغیر بتائے چلے گئے ہیں، ایون شادیاں انہوں نے کر لی ہیں ایک کے بعد دوسری تیسری، اس کی وجہ سے غائب ہو گئے ہیں۔ ایم کیو ایم کا جو سب سے بڑا تھا کہ ہمارے ہزاروں لوگ غائب ہو گئے ہیں، تو انہوں نے بتا دیا کہ ہم نے تو رابطہ قائم کر کے پتہ کر لیا ہے کہ بہت سارے لوگ تو آپ کے ساؤتھ افریقہ میں ہیں، بہت سارے لوگ انگلینڈ بھاگ گئے ہیں، بہت سارے لوگ سیاسی پناہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں مختلف ممالک میں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ پاکستان کے اندر ادھر ادھر غائب ہو گئے ہیں، اور ان کے یا تو ناجائز کاروبار ہیں یا پھر ان کے جن لوگوں کے ساتھ دشمنیاں تھیں اس کی وجہ سے غائب ہو گئے ہیں، لین دین کے معاملات یا پولیس کو مطلوب تھے، خاندان کو نہیں پتا اور وہ غائب ہو گئے ہیں، مفرور ہو گئے ہیں، تو یہ بہت سارے عوامل ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ریکارڈ کو درست کر لینا چاہیے۔ اقوام متحدہ جو ہے وہ ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ اپنے جو فگرز ہیں وہ صحیح رکھتا ہے اس معاملے میں۔ انہوں نے کہا کہ 789 اقوام متحدہ بتاتا ہے کہ ہے، اس میں سے بھی کم ہو گئے ہیں۔ وہ جو 789 افراد ہیں ان میں بھی ریاست کے پاس سارے نہیں ہیں، ریاست کے پاس جو ہیں وہ صرف 321 لوگ ہیں۔ اچھا، اب ہوا کیا ہے کہ تاریخ میں پہلی دفعہ، اس خبر کی اہمیت کیا ہے جو آج ہم پیش کر رہے ہیں، پہلی دفعہ کمیٹی کی میٹنگ جو ہے انسانی حقوق کی، اس میں کمٹ کر لیا ہے جاوید اقبال صاحب نے، کمیشن کے سربراہ نے، کہ جہاں جو ریاست کے پاس ہیں ان تک ہم اس کمیٹی کے ارکان کو، ان کے چیئرمین کو لے جا سکتے ہیں، وہ ہم بتا سکتے ہیں کہ وہاں کیا ہوا۔ ان میں سے جو 81 افراد ہیں ان کے کیس تو تقریباً ختم ہو چکے ہیں، یعنی مکمل ہو چکے ہیں، یا تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا یا سزا دے دی جائے گی، لیکن وہ افراد 321 ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہیں۔ یہ 321 افراد جو ہیں ان کو جن چیزوں پہ پکڑا گیا ان پہ پوری چھان بین ہو چکی ہے، یہ اس سے زیادہ تھے پہلے، بعض لوگوں کو چھوڑ دیا گیا کہ ان پہ الزامات صحیح نہیں تھے، یہ جو موجود ہیں ان پہ تفتیش کے دوران یہ معلوم ہوا ہے کہ ان لوگوں کا کرائمز میں، کرائم اگینسٹ اسٹیٹ اینڈ پبلک، اس میں اور دہشت گردی کے ساتھ تعلق میں ان کا ہاتھ ہے۔ اس وجہ سے ان لوگوں کو ہم نے باقاعدہ قانونی طور پر رکھا ہوا ہے۔ کمیٹی کے افراد اب جائیں گے، انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے جی، اور جاوید اقبال صاحب اس میں معاونت کریں گے، اور وہ انٹرنمنٹ سینٹرز ان کو کہتے ہیں، ان جگہوں کو کہ جہاں پہ لوگوں کو رکھا گیا ہے، وہ عام تھانے نہیں ہوتے، وہ پوچھ گچھ کی جگہ ہوتی ہیں، وہاں پہ ہم آپ کو پہنچا دیں گے۔ وہاں پہ ایک اعتراض کیا گیا سب سے بڑا، اور وہ کیا بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے لوگوں نے، جی، نمائندوں نے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی آپ صحیح تعداد نہیں بتا رہے، ریاست کے پاس بہت لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب آپ دورہ کر لیں گے اور وہاں پہ دیکھ لیں گے تو اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی لسٹ ہے تو ہم پیش کر دیں، ہم پھر اس کا جواب۔ اچھا، اس میں یہ جو آپ نے کہا ریاست کے پاس بہت لوگ ہیں، وہ جاوید اقبال صاحب نے ہی کہا کہ 4 لوگ پارا چنار میں وہ اپنا کاروبار کر رہے ہیں جو غائب ہیں، بالکل، اور ان کا جو نام ہے وہ نامعلوم افراد، لاپتہ افراد کی لسٹ میں موجود ہے۔ اس معاملے کے لیے جو فیملیز ہیں، اگر وہ کوئی جا بھی چکے ہیں، اداروں کے پاس انفارمیشن بھی ہے، تو فیملیز کو کیسے کانفیڈنس میں لینا ہے، ان کو کیسے یقین دہانی کروانی ہے؟ جو تفصیل جاوید اقبال صاحب نے دی اس میں ایک سکم تھا بہت بڑا، انہوں نے یہ بیان ہی نہیں کیا کہ جب ہم کو پتہ چل گیا کہ ساؤتھ افریقہ میں اتنے لوگ ہیں، فلاں اتنے لوگ ہیں، تو کیا آپ نے متعلقہ
لوگوں کو اس کی اطلاع دی، اس کا کوئی سسٹم تھا، یہ تفصیل انہوں نے نہیں دی. اگر یہ بھی ساتھ دے دیتے تو ان کی تسلی اور تشفی ہو جاتی کہ بھئی یہ کمیشن یہ بھی کر رہا ہے کہ ان کو بتائے کہ آپ کا بندہ کہاں ہے. اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں جی. انتہائی اہم معاملہ ہے، اور اس سے پہلے پی ٹی آئی اب گورنمنٹ میں تو ہے، لیکن پی ٹی آئی جب اپوزیشن میں تھی تو اس وقت ایک بہت بڑا دھرنا، اس سے متعلق بھی ہم بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے عارف خان پشاور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. عارف، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی جانب سے تعلیمی ایمرجنسی کی بات کی گئی تھی، آپ کی خبر ہے 973 اسکول ہیں آپ بتا رہے ہیں، اور ان اسکولوں میں 30 سے کم ہے طلبہ کی تعداد. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کتنے طلبہ پہ جو کے پی کے اندر ایک ٹیچر ہونا چاہیے، اور پھر یہ ضم بھی اسکول کیے گئے تھے کچھ، اس کے بعد بھی یہ کرائسس کیوں نہیں نمٹ سکے؟ جی بالکل، خیبر پختونخوا میں گزشتہ حکومت کے دوران 5 سال تک تعلیمی ایمرجنسی نافذ رہی، اور اس کے ساتھ بڑے بڑے اصلاحات بھی کیے گئے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ اسکولوں سے سرکاری اسکولوں میں 1.5 لاکھ بچوں کو داخل کرانے کے دعوے بھی کیے گئے. ان تمام تر دعووں کے باوجود بھی خیبر پختونخوا میں 978 اسکول ایسے ہیں جہاں بچوں کی تعداد 30 سے کم بتائی جا رہی ہے. یہ اسکول جو ہیں مختلف دور حکومتوں میں تعمیر کیے گئے تھے، یہ پیورلی جو ہیں سیاسی بنیادوں پر تعمیر کیے گئے تھے، جن میں ایم پی ایس جو ہے ان کا عمل دخل بہت زیادہ تھا. ایم پی ایس کی منمانی پر جو ہے اور ان کی رضامندی پر یہ اسکول تعمیر کیے گئے تھے. چونکہ یہ اسکول سیاسی بنیادوں پر تعمیر کیے گئے تھے، ایک تو یہ بہت دور ہیں، کچھ اسکول اس میں ایسے ہیں وہ جو دور تعمیر کیے گئے ہیں، مطلب وہاں بچوں کی ایکسیس نہیں ہے، کوئی ٹرانسپورٹ سہولت موجود نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایسے بھی اسکول ہیں جو مطلب وہاں پہلے سے ایک اسکول تعمیر موجود تھا اور اس کے باوجود بھی یہ اسکول تعمیر کیا گیا ہے. پھر کچھ ایسے اسکول بھی ہیں جن کا پرائمری سیکشن موجود ہے اور اس کو مڈل میں اپ گریڈ کیا گیا ہے، تو مڈل کو پرائمری سے کافی دور تعمیر کیا گیا ہے. یہ تمام وجوہات جو ہیں اسی کی وجہ سے 978 اسکول ایسے ہیں جہاں بچوں کی تعداد 30 بتائی جا رہی ہے. چونکہ گزشتہ حکومت میں جو ہے تعلیمی ایمرجنسی نافذ رہی، بڑے بڑے اصلاحات کیے گئے، اور یہ تمام یہ بچوں کی تعداد 30، اس سے مراد کیا ہے؟ کیا 973 اسکولوں میں سارے اسکولوں میں 30 بچے ہیں، یا ایک ایک اسکول میں بچے 30 ہیں؟ ایک ہی اسکول میں جو ہے ایک اسکول میں بچے 30 ہیں. چونکہ سٹینڈرڈ جو ریشو ہے ٹیچر سٹوڈنٹ کا، تو سٹینڈرڈ جو ہے وہ 40 سٹوڈنٹ کے لیے ایک ٹیچر ہونا لازمی ہے. لیکن یہ جو اسکول ہے 978، اس میں ایک اسکول میں 9 بچوں کے لیے ایک ٹیچر جو ہے وہ تعینات کیا گیا ہے. اس میں یہ بات بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ ڈسٹرکٹ ایسے ہیں جو ڈی آئی خان ہو گیا، ایسے اسکول جو ہوتے ہیں، ایسے ہسپتال، ڈسپنسریاں، اسکول، ادارے قائم کیے جاتے ہیں صرف ایک مقصد کے لیے، وہ ہے بجٹ، کہ بجٹ لیا جائے اور اس میں ٹھیکہ دیا جائے اور ٹھیکے میں پیسے کھائے جائیں. اب یہ ہے ایک کرائم کہ اگر ضروری نہیں ہے، غیر ضروری ہے یہ ادارہ جو بنایا گیا ہے، تو اس کو بنانے میں جو ملوث لوگ ہیں ان کی خلاف تحقیقات کرنے کے لیے کیا کیا گیا ہے؟ جی بالکل، ابھی تو ابتدائی طور پہ جو ہے محکمہ تعلیم نے تو یہ رپورٹ جمع کی ہے، ان کو یہ رپورٹ موصول ہوئی ہے کہ 978 اسکول ایسے ہیں. اس میں ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افسران بھی شامل ہیں جن کی نشاندہی پر، جن کی انفارمیشن پر یہ اسکول تعمیر کیے گئے ہیں. چونکہ بنیادی طور پر یہ کام جو ہے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کا ہوتا ہے. وہ محکمہ تعلیم میں پلاننگ سیکشن ہے، وہ پلاننگ سیکشن کو ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں اسکول کی ضرورت ہے، اس کے لیے وہ فیزیبلٹی تیار کرتے ہیں، اور اس کا اپنا طریقہ کار ہے. دیکھا جاتا ہے کہ قریب 1 کلومیٹر یا 3-4 کلومیٹر میں کوئی اسکول تو واقع نہیں ہے، یا جہاں اسکول تعمیر کیا جا رہا ہے وہاں بچوں کی رسائی ممکن ہے بھی یا نہیں. تو جب پولیٹیکل پریشر آتا ہے، ایم پی ایس جب آتے ہیں اور اپنی منمانی کرتے ہیں، تو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افسران نے جو انفارمیشن دی تھی، DDWP ایک فورم ہے جہاں سے ان اسکولوں کی منظوری کی جاتی ہے، تو یہ تمام انفارمیشن جو ہے انہوں نے دی تھی کہ یہاں اسکول کی ضرورت ہے، جو کہ بالکل غلط تھی، اور جس پہ جو ہے محکمہ تعلیم نے اپنا ایک نوٹ بھی لکھا ہے. اچھا، میں آپ کو اس میں ایک دلچسپ بات بتاتا چلوں. ڈی آئی خان میں اور ٹانک میں خاص طور پر ایک ہائی اسکول ہے لڑکی طالبات کا، جہاں پہ
طالبات کی تعداد 16 ہے اور وہاں پہ اسٹاف کی تعداد 15 بتائی جا رہی ہے. اس طرح بنو میں ایک ہائی اسکول ہے طالبات کا، وہاں پہ 24 طالبات ہیں، 17 جو ہیں وہاں پہ اسٹاف تعینات کیا گیا ہے. اس طرح ڈی آئی خان میں بھی ایک مڈل اسکول ہے جہاں پہ اس میں عارف یہ آپ نے ہمیں بتایا ہے، بہت شکریہ آپ کا. ٹھیک عارف، بہت شکریہ آپ کا. عاطف خان صاحب جو ایجوکیشن منسٹر تھے، بظاہر میں آپ کو بتاؤں کہ جو کاسمیٹک سرجری کی گئی تھی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی کے پی میں، ایبٹ آباد کے اندر زلزلے میں جو اسکول تباہ ہوئے، 44 اسکول صرف ایک سرکل کے ابھی تک نہیں بن سکے، اور ایکسکیوز یہ تھا کہ وہ ایرا فیڈریشن کے انڈر ہے، انہوں نے فنڈ جاری نہیں کیے. ٹیچرز کی حاضری یقین دہانی تھی، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ بڑی حد تک ابھی بھی بہت سے فلاز ہیں. ایک اور اہم معاملہ، پی ٹی آئی کا نیا پاکستان پی ٹی آئی کی حکومت بن چکی ہے. عمران خان صاحب نے جب دھرنا دیا تو اس وقت ان کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ ایسے بھی تھے، جہاں عوام نکلے وہاں کچھ سرکاری افسران بھی نکلے تھے. ایک ایسا ہی کردار پنجاب پولیس کی برطرف ڈی ایس پی، برطرف خاتون ڈی ایس پی خدیجہ تسنیم ہیں، جنہوں نے احتجاجاً اس سسٹم سے علیحدگی کا اعلان کیا تھا. بھٹی صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیا ان کا کہنا تھا، کس بنیاد پہ یہ علیحدہ ہوئی تھیں اور اب یہ کس حال میں ہیں؟ فیصل، معاملہ یہ تھا کہ 2014 میں جب پاکستان تحریک انصاف اور عوامی تحریک کے دھرنوں کا آغاز ہوا تو اس وقت پنجاب پولیس سب سے زیادہ متحرک تھی. ہم نے دیکھا کہ پھر کیا کچھ ہوتا رہا، کس طریقے کے ساتھ شہریوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. اسی سلسلے کے اندر جب مسلم لیگ نون کی پنجاب کی حکومت پولیس کو استعمال کر رہی تھی شہریوں کے خلاف جو کہ نہتے تھے ان کے اوپر تشدد کے حوالے سے، تو اس خاتون ڈی ایس پی آفیسر نے، جو کہ اس وقت ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر چکوال کے فرائض سر انجام دے رہی تھیں، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف اور عوامی تحریک کے کارکنوں کے اوپر تشدد کرنے سے انکار کیا تھا، جس کے اوپر اس وقت تو کوئی افسر یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ سابق وزیر پنجاب شہباز شریف صاحب کے سخت ترین احکامات جاری ہوں اور اس کے اوپر عمل درآمد نہ ہو سکے، اور وہ بھی پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک کے کارکنوں کے خلاف. لیکن انہوں نے آواز بلند کی کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں، میں تشدد نہیں کروں گی. الٹیمیٹلی ایک محکمانہ کارروائی کی گئی اور اس کے بعد انہیں ان کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا. اور ان کے جو برطرفی کے احکامات جاری ہوئے، اس نوٹیفیکیشن کے اوپر واضح طور پر درج ہے کہ خدیجہ تسنیم نے جب یہ سارا معاملہ ہوا اور ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہوا، انہوں نے اس واقعے کو غیر انسانی واقع قرار دیا. اس کے بعد اس وقت معاملے کو میڈیا نے ٹیک اپ بھی کیا تھا اور عمران خان صاحب نے کنٹینر پر کھڑے ہو کر خدیجہ تسنیم ڈی ایس پی اس وقت جو تھی پنجاب پولیس کی، انہیں سلام پیش کیا تھا، اپریشیٹ کیا تھا ان کی اس ایفرٹس کو. لیکن اس وقت جو معاملہ کیا ہوا تھا، اس وقت بھی ہماری بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا یہ سسٹم کے اندر خرابی بہت زیادہ ہے. جس سسٹم کو وہ جانتی تھی اسپیشل پولیس کا اور ہمارا اوورآل جو پولیٹیکل سسٹم، وہ ان کے خلاف. بڑی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں برطرف ڈی ایس پی خدیجہ تسنیم صاحبہ. بہت شکریہ خدیجہ صاحبہ. اس وقت غالباً آپ کے ورڈز یہ تھے کہ یہ وردی میں اب تب پہنوں گی جب اس ملک میں کوئی انسان حکمران آ جائے گا. اب آپ کیا کہتی ہیں، کتنے عرصے سے آپ برطرف ہیں اور جو آپ کی توقعات تھیں کیا اب آپ کو پوری ہوتی دکھائی دے رہی ہیں؟ بہت شکریہ فیصل. توقعات کیا، میں تو سمجھتی ہوں کہ پوری قوم کی دعائیں کرپٹ سسٹم کے خاتمے کے لیے، یہ کہ ہماری آنے والی نسلیں اور ہمارے بچے، ہماری قوم کے بچے کرپٹ نہ ہوں، ورنہ تو انہیں بھی کرپٹ ہی ہونا پڑے گا اس سسٹم میں. اس سے بچنے کے لیے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اللہ کرے یہ سسٹم آ جائے، اور میں کیوں نہیں چاہوں گی کہ ایسا سسٹم جس کے لیے ہم نہ صرف خواہش رکھتے ہیں، ہم نے دعائیں کی اور ہم پر امید ہیں، پر یقین ہیں، اس میں میری سروسز نہ ہوں تو مجھے افسوس ہوگا، اور میں اپنا کنٹریبیوشن اس نظام میں نہ ڈال سکوں جس کے لیے میں نے پتہ نہیں کتنا انتظار کیا، کتنی دعائیں کی، کتنی ایفرٹس کی، اور بہت سارے میں سمجھتی جہاد کی اور وہاں ہاتھ کھلے اور ان کا مقابلہ کیا. اب آپ اپنی وردی دوبارہ ذیبتاً کرنا چاہتی ہیں، اب آپ سمجھتی ہیں کہ سسٹم بہتر ہو جائے گا؟ آپ سے کسی نے رابطہ قائم کیا ہے کہ آپ کو دوبارہ سروس پہ لایا جا رہا ہے؟ نہیں، میرے ساتھ تو رابطہ ایکچولی بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ میں یہی سمجھتی ہوں کہ میری جیسے بہت سارے اور آفیسرز جن کی سروسز کی اب اس نظام میں ڈیمانڈ ہے، ضرورت ہے، اور اس وقت تو ان افسران کی ضرورت تھی جو ان کے اعلی کار ہوں، ایک ویپن ہوں، افسر نہ ہوں. وہ پولیس آفیسر ہونا یا پولیس ورکر ہونا میں سمجھتی ہوں ہو ہی نہیں سکتا ایسے میں جہاں جو اس وقت نظام تھا، اور اب انشاءاللہ ایسا نظام نہیں رہے گا، تو اس میں سمجھتی ہوں کہ ہماری سروسز ہونا انتہائی ضروری ہے. اللہ کرے. بہت شکریہ خدیجہ تسنیم صاحبہ. برطرف ہیں اس وقت، اور یقینی طور پہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب جو پنجاب حکومت ہے
اگر وہ اس معاملے کا نوٹس دیں. اور بھٹی صاحب اور فیصل ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے جن کے ساتھ جنہوں نے قربانیاں دی اس سسٹم کی خاتمے کے لیے، ان کے ساتھ ابھی تک کس نے رجوع نہیں کیا. اور وہ ماڈل ٹاؤن کے وقت جو واقعہ پیش آیا تو جو ڈی سی او لاہور تھے کیپٹن ریٹائرڈ عثمان صاحب، انہیں ڈی جی فوڈ پنجاب فوڈ اتھارٹی اپوائنٹ کیے گئے. دیگر افسران کو بھی مختلف جگہوں پہ نوازا جا رہا ہے، تو ایسے افسران کو بھی خیال ضرور رکھنا چاہیے. یہ سوچنا ہوگا عمران خان صاحب کو، وزیر اعظم پاکستان کو، ان کی حکومت کو. بہت شکریہ سہیل اقبال بھٹی صاحب آپ کا، اکرام ہوتی صاحب آپ کا. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.